बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद जमशेद कहते हैं कि उकाड़ा के नवाही गांव में लोगों ने एक मौलवी साहब को अपनी मस्जिद से निकालने का इरादा कर लिया। हुआ कुछ यूँ कि तबलीगी लोगों की एक जमात इस गांव में ठहरी, जबकि लोगों ने इमाम मस्जिद से कहा कि आप इन तबलीगी जमात वालों को मस्जिद से बाहर निकालें। इस इमाम मस्जिद ने कहा कि ये हमारा नुकसान तो कर नहीं रहे, वैसे भी 2-4 दिनों की बात है, ये लोग चले जाएंगे। मुख्तसर ये कि इसने गांव वालों की बात ना मानी। 3 दिन बाद जब तबलीगी जमात वाले चले गए तो न जाने किस वजह से इस मौलवी साहब ने अपनी पहली बीवी को तलाक देकर दूसरी बीवी से शादी कर ली और बीवी से मजबूर होकर 2 दिनों के लिए अपने ससुराल चला गया। जब वापस आया तो गांव वालों ने इनसे कह दिया कि आप 2 दिनों के अंदर अपना बंदोबस्त कर लें, क्योंकि हमने अब इस मस्जिद के लिए नए इमाम साहब का बंदोबस्त कर लिया है। मौलवी साहब ने वजह पूछी तो गांव वालों के बुजुर्ग, जो हर नमाज में अक्सर हाजिर होते थे, इन्होंने टाल मटोल से काम लिया और कहा कि बस अब हमने नए इमाम साहब से बात कर ली है, लिहाजा आप 2-3 दिनों के अंदर मस्जिद और मकान खाली करके चले जाएं। मौलवी बेचारा बड़ा परेशान हुआ कि आखिर मेरी गलती क्या है, जबकि मौलवी के कानों में चलते चलते ये बात पहुंची कि गांव वालों को ये एतराज़ है कि आपने तबलीगी जमात वालों को मस्जिद में क्यों ठहराया, और चंद लोगों को मेरी दूसरी शादी पर भी एतराज़ है और ससुराल जाने पर भी एतराज़ है। इसी वजह से ये लोग मुझे मस्जिद से निकाल रहे हैं। खैर, मौलवी खामोश हो गया, लेकिन बहुत परेशान हुआ कि अब इसका 2 दिनों के अंदर आगे क्या बनेगा, किस तरह ये इतनी जल्दी किसी नई मस्जिद में इमामत करके अपना मकान और रोज़ी रोटी का इंतज़ाम करेगा। मौलवी साहब की दूसरी शादी की सारी खुशियाँ मांद पड़ गईं। मौलवी साहब ने गांव वालों के बड़ों से बात की कि मुझे इस मस्जिद से ना निकालें, अगर कोई बात है या मेरी कोई गलती है तो आप मुझे बता दें। लेकिन गांव वालों ने आखिरी जवाब यही दिया कि आप बस 2 दिनों के अंदर मकान और मस्जिद छोड़कर जा सकते हैं। मौलवी साहब पर डिप्रेशन का शदीद हमला हुआ। इस परेशानी के आलम में मौलवी साहब को कुछ ना सूझा सिवाय अपने रब को पुकारने के। वो दर्द भरी आवाज़ में गिड़गिड़ा कर दुआएं मांग रहा था, या रब, मैं इस दुनिया का घटिया तरीन इंसान हूँ, मैं तो इंसान कहलाने के काबिल भी नहीं, मैं खताकार हूँ, जुर्मवार हूँ, मुझे मुआफ़ फरमा, मैं बेशरम इंसान हूँ, मैं तेरा मुजरिम हूँ। या रब, मुझे इस गुनाह की सज़ा ना दे जो मैंने किया ही नहीं। मजमे में मौजूद सैकड़ों लोगों ने हद से ऊंची आवाज़ में तंज़िया तौर पर कहा, आमीन। मौलवी साहब ने फिर कहा, या रब, मैं बड़ा ही पापी इंसान हूँ। मजमे में मौजूद लोगों ने कमीनगी सी मुस्कुराहट के साथ फिर ज़ोरदार आवाज़ में कहा, बिल्कुल ऐसा ही है। मौलवी साहब का तरौ निकल गया और इस कदर परेशान हुआ कि इसका डिप्रेशन ख़त्म हो गया। मौलवी साहब को मालूम था कि आज मैं इस मस्जिद में आखिरी जुमा पढ़ा रहा हूँ और मेरा इस मस्जिद में आखिरी दिन है, और गांव के तमाम मर्द मस्जिद में मौजूद थे। मौलवी को पता नहीं क्या सूझी। मौलवी साहब ने कहा, या अल्लाह, राजा साहब के दुम्बे की कुर्बानी कबूल फरमा और इसका सवाब दुम्बे के असल मालिक को अता फरमा, जिसका दुम्बा राजा साहब ने चोरी किया। अब एक आमीन काम हो गया और राजा साहब उठ कर चले गए। मौलवी साहब ने फिर कहा, या अल्लाह, मलक साहब जो शादीशुदा औरत को भगा कर ले गए थे, वो भी 3 बच्चों समेत, इनको मुआफ़ फरमा। एक और आमीन काम हुआ और मलक साहब भी मौलवी साहब को गुस्से से देखते हुए वहाँ से उठ कर चले गए। मौलवी साहब ने फिर बावाज़े बुलंद कहा, या अल्लाह, इस भट्ट साहब को ज़रा देखें, चेहरे से ही लग रहा है कि हफ्ते भर से कुछ नहीं खाया। या अल्लाह, इनको वो 20 कनाल ज़मीन मुआफ़ फरमा जो अपनी बेवा बहन की दबा कर बैठे हैं, और बेचारी बहन फटे पुराने कपड़ों के साथ लोगों के घरों में काम करती है। मौलवी साहब के ये अल्फाज सुनते ही भट्ट बहुत गुस्से में आया, लेकिन कुछ कर तो सकता नहीं था, इसलिए इंतहाई खामोशी से उठकर वहाँ से चला गया। एक और आमीन की कमी हुई और भट्ट साहब मुँह छुपाए मजमे से उठकर चले गए। मौलवी साहब ने फिर ऊंची आवाज़ में कहा, या अल्लाह, ये जो हाजी साहब हैं, ये सुबह मस्जिद में आज़ान देते हैं, ठंडे पानी से वज़ू करते हैं, इनकी आज़ान भी कबूल फरमा, और असर नमाज के बाद जब दूसरों की फसल काट कर अपने मवेशियों को डालते हैं और इसी वज़ू में फिर मगरब की नमाज अदा करते हैं। या अल्लाह, इतना मजबूत वज़ू कबूल फरमा। हाजी साहब ने अपनी धोती संभाली और मुँह छुपाते हुए रवाना हुए। अभी मौलवी साहब कह ही रहे थे कि या अल्लाह, इसके बाद ये जो दूध फजर के बाद दोते हैं, इस 5 किलो दूध में ये जो 4 किलो पानी मिलाते हैं, या अल्लाह, इसमें भी बरकत डाल दे
اور اس طرح ایک اور آمین کی کمی ہوئی۔ لوگ مولوی صاحب کو بغور دیکھے جا رہے تھے کہ آج مولوی صاحب کو آخر ہوا کیا ہے۔ مولوی صاحب نے پھر کہا، یا اللہ فیروز خان کی تراویح قبول فرما اور اس تراویح کے صدقے ان کے روزے نہ رکھنا معاف فرما۔ اس طرح جن لوگوں کو فیروز صاحب کے اس عمل کا نہیں پتہ تھا ان کو بھی معلوم ہو گیا۔ ایک اور آمین میں کمی ہوئی، یا اللہ رانا انور صاحب کو گلے کے کینسر سے محفوظ رکھ، جو لوگوں کی گائے بھینسوں کو آٹے میں سوئیاں کھلاتا ہے اور بھوکے پیاسے جانور تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ ایک اور آمین کی کمی ہو گئی، یا اللہ لیاقت چودھری کو مثانے کے کینسر سے نجات عطا فرما، جو ہر اس گائے بھینس کے چھری سے تھن کاٹ دیتا ہے جو غلطی سے اس کی فصل میں چلی جائے۔ یا اللہ اس کے اس عمل کو بھی معاف فرما۔ جب ایک دفعہ تو اس نے ایک بیوہ کی بھینس کے تھن کاٹ ڈالے جو اس کے بچوں کو پالنے کا واحد سہارا تھا۔ بیوہ نے اپنی بھینس کسائی کو فروخت کر دی۔ کسائی نے بھینس کو ذبح کیا مگر اس کا گوشت کوئی نہیں خرید پا رہا تھا۔ چند دن بعد چودھری لیاقت کے بیٹے کی شادی ہوئی تو کسائی نے ان کو سستے داموں گوشت فروخت کر دیا۔ دعوت پر بلائے مہمانوں نے جب گوشت کھایا تو سب لوگوں کی طبیعت بگڑ گئی اور چودھری کی بیوی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ مولوی صاحب کے یہ الفاظ سنتے ہی چودھری صاحب بھی میدان چھوڑ گئے اور مسجد میں سناٹا چھا گیا۔ مولوی صاحب نے آخر میں پھر کہا، یا اللہ ان سب گناہ گاروں کی روٹی کھا کھا کر جو مجھ ناچیز سے جو گناہ ہو چکے ہیں وہ بھی معاف فرما، سب کی طرف سے مجھ اکیلے کی آمین۔ یوں مولوی صاحب نے دعا کو متوازن کیا اور ثابت کیا کہ جیسی روح ویسے ہی فرشتے۔ دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال رکھا ہے۔ جو انسان دوسروں کے غم میں اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے وہ زندگی میں کبھی سکون حاصل نہیں کر پائے گا۔ کوشش کریں کہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بھی آسانیاں پیدا کر دے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ میرے کسی بیان کو سن کر ایک بہن کہنے لگی، آپ کہتے ہیں کہ شوہر جو کہتا رہے اللہ کی رضا کی خاطر خاموشی سے سنو۔ میں اپنے خاوند کی ہر بدتمیزی اور گالیوں کو مکمل خاموشی سے برداشت کرتی ہوں، لیکن مجھ سے میری ماں پر گالی برداشت نہیں ہوتی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میری ماں کو اس دنیا سے گئے 5 سال ہو گئے اور میرے شوہر میرے سامنے میری ماں کو طوائف کہتے ہیں۔ میرا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ 8 مہینے پہلے ماں کو اس لفظ کہنے پر شوہر سے بدتمیزی کی۔ آج 8 مہینے بعد بھی شوہر نے مجھ سے بات چیت بند کر رکھی ہے۔ کیا اسلامی احکامات صرف عورتوں کے لیے ہیں کہ وہ خاموش رہو، درگزر کرو، برداشت کرو؟ فرشتوں کی لعنتیں ہوں گی۔ شوہر سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی کیا؟ سارے عذاب صرف بیویوں کے لیے ہیں؟ واللہ بہن کی ان باتوں نے میری آنکھیں نم کر ڈالی۔ مزید کہنے لگی کہ میرے خامد کو میری ماں سے یہ گلہ ہے کہ بڑے داماد کو جہیز میں بائک دے دی، مجھے نہیں دی۔ حالانکہ جب بڑی بہن کی شادی ہوئی اس وقت حالات بہت بہتر تھے، لیکن پھر بابا جان کا انتقال ہو گیا۔ میری ماں نے قرض لے کر میری شادی کی، لہٰذا زیادہ سامان نہ دے سکی۔ آپ کی تحریر کے اندر لکھا تھا کہ ایک شوہر سب کچھ برداشت کر سکتا ہے لیکن بیوی کی اونچی آواز شوہر سے برداشت نہیں ہو پاتی، اور دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک بیوی سب باتیں برداشت کر سکتی ہے لیکن اس کے گھر والوں کو برا بھلا کہنا یہ اس کی برداشت سے باہر ہے، بالخصوص ماں اور باپ کو۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کسی کی آہ نہیں لینی چاہیے۔ یہ آہ کا کنسیپٹ صرف ماں باپ یا یتیم مسکین بچوں کے ساتھ نہیں بلکہ ہر اس شخص کے ساتھ ہے جس کا دل دکھایا گیا ہو۔ اس کے اندر محرم، غیر محرم، تمام رشتہ دار، دوست احباب، تمام دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ جی یہ فلاں شخص نمازی ہے، جواب ملے گا منہ پر مارو اس کی نمازیں۔ جی یہ حاجی صاحب ہے، یہ روزے دار ہے، یہ تہجد گزار ہے، مگر سارے اعمال کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دیے جائیں گے۔ جواب ملے گا کہ پہلے اس شخص سے معافی لے کر آئے جس کا دنیا میں تم نے دل دکھایا تھا، جو آنکھ دنیا میں تمہاری وجہ سے روئی تھی۔ ذرا ایک بار سوچ لیں کہ اگر بیوی نے وہاں معاف کرنے سے انکار کر دیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ وہ اپنا گھر چھوڑ کر آئی، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا اس کی ذمہ داری، کپڑے دھونا، استری کرنا اس کی ذمہ داری، گھر کی صفائی، جھاڑو پونچھا لگانا اس کی ذمہ داری، بچے سنبھالنا، بچوں کی پرورش اس کی ذمہ داری، ساس کا یہ کام، سسر کا وہ کام کرے، حالانکہ کچھ بھی اس کے ذمہ نہیں۔ مجھے چھوڑیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ اس بارے میں دنیا کے کسی بڑے عالم سے پوچھ لیں کہ ان میں کوئی کام اس کے ذمہ نہیں سوائے بچوں کی پرورش کے۔
وہ انکار کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ سب کرتی ہے۔ اس کے باوجود اسے گالیوں سے نوازنا، اس کے گھر والوں کو گالیاں دینا، سب کے سامنے اس کی تذلیل کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اسے گالیاں نہ دو، بدسلوکی نہ کرو، اسے سینے سے لگاؤ، تم اللہ کے بندے ہو، وہ بھی اللہ ہی کی بندی ہے اور اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ مولانا صاحب کا ایک جملہ جو وہ اکثر اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ اگر حقوق نہیں دے سکتے تو نہ دو، پھر روزے رکھو، نمازیں پڑھو، لیکن کسی کی بچی کی زندگی برباد مت کرو۔ شوہر تو محافظ ہوتا ہے، پھر جب محافظ ہی بیویوں کو گالیاں دینا شروع کر دے تو پھر اس گھر کی خیر نہیں۔ رشتوں میں ایک دوسرے کا احترام بہت معنی رکھتا ہے۔ عورت کو پیار و محبت کی اتنی ضرورت نہیں جتنی عزت کی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں ہر انسان عزت کا ہی بھوکا ہے۔ اگر آپ کسی کو سونے کے برتنوں میں کھانا دیں اور اسے سونے کے چمچ میں دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز کھلائیں پلائیں، لیکن اگر آپ اس کی عزت نہیں کرتے تو یہ سب بے معنی ہے۔ میری نظر میں اس سے بہتر وہ انسان ہے جو کچے مکان میں، کچی اینٹوں میں، کچے برتنوں میں 2 وقت کی روکھی سوکھی روٹی دے دے، لیکن اس عورت کی عزت کرتا ہو، بیوی کی عزت، اس کے مقام کو جانتا ہو۔ وہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھلانے والے سے کروڑہ گنا بہتر ہے۔ یہ گلی محلوں میں جا کر لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اکثر لوگ بھی ان کے پاس چھوٹے موٹے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان بزرگ نے کافی شہروں میں جا کر تبلیغ کی ہوئی تھی۔ زیادہ تر یہ اپنا وقت تبلیغ کے اندر ہی گزارتے تھے۔ یہ کافی عرصے تک دوسرے شہروں میں اپنا وقت گزار دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہیں تبلیغ کے سلسلے میں امریکہ جانے کا کہا گیا تو بزرگ نے بھی حامی بھر لی اور سوچا کہ کیوں نہ امریکہ جا کر اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ کچھ دنوں بعد ان کی روانگی تھی۔ روانگی سے قبل انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی اور ان کی گروپ بندی کی تشکیل دی گئی۔ اس گروپ کا سربراہ انہی بزرگ کا بنایا گیا اور اب گروپ کی ساری ذمہ داری انہی پر تھی۔ مقررہ دن بھی آ گیا تو یہ ایئرپورٹ پر آ گئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے فلائٹ پکڑی اور سیدھا امریکہ چلے آئے۔ جب یہ ایئرپورٹ پر اترنے والے تھے تو بزرگ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ آپ لوگوں نے اپنی نگاہ کو نیچے رکھنا ہے۔ نگاہوں کی حفاظت آپ لوگوں پر فرض ہے۔ اگر آپ اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر گھمائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ بھٹک جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں تاکہ آپ کی نظر غیر ضروری کام سے محفوظ رہ سکے۔ بزرگ کی باتوں پر ان کے ساتھیوں نے عمل کیا اور ان سب نے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا۔ ان کے پاس پہلے سے ہی پتہ موجود تھا۔ یہ اس موجودہ پتے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک مسجد کے اندر اپنے ساتھیوں سے ملنا تھا۔ یہاں پر آ کر انہوں نے اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی اور تبلیغ کے سلسلے میں کام شروع کر دیا۔ اب یہ روزانہ کی بنیاد پر بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام غیر مسلم لوگوں تک پہنچاتے۔ بزرگ اکثر اپنے ساتھیوں سے کہتے رہتے کہ ہم سے جتنا ہو سکے گا جب تک ہم یہاں پر ہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پھیلاتے رہیں گے، اور آپ لوگوں نے بھی اس میں کوئی بھی کوتاہی نہیں کرنی۔ جب بھی ہم باہر نکلیں گے تو آپ لوگوں نے اپنی نگاہوں کو ہمیشہ نیچے رکھنا ہے۔ خصوصی طور پر یہ تلقین بزرگ نے اپنے ساتھیوں کو کی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ بزرگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے ہوئے تھے تو ان کی نظر ایک لڑکے پر جا پڑی جو کہ نشے میں مدہوش پڑا تھا۔ بزرگ اور ان کے ساتھی لڑکے کے قریب آ گئے۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر دیکھا تو لڑکا پوری طرح سے نشے میں دھت تھا۔ انہوں نے لڑکے کو اٹھانے کی کوشش کی پر لڑکے نے کوئی بھی جواب نہیں دیا۔ بزرگ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لڑکے کو اپنے ساتھ اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ پھر انہوں نے لڑکے کو اٹھایا اور اس کو ہسپتال لے آئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے ہسپتال کے اندر لڑکے کا مکمل معائنہ کرایا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ بہت زیادہ نشہ کرنے کی وجہ سے اس کے گردوں پر کافی گہرا اثر پڑا ہے۔ کچھ دن اسے ہسپتال کے اندر رکھنا پڑے گا۔ امید کافی ہے کہ یہ لڑکا ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی اس کی عمر اتنی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ نشے کے اندر چلا گیا۔ ریکور ہونے میں اسے کچھ ٹائم لگے گا پر یہ پہلے جیسا ہو جائے گا۔ کچھ دیر بعد لڑکے کو ہوش آ گیا۔ بزرگ نے لڑکے سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو پتہ چلا کہ یہ ایک مسلم ملک کا تھا جو کہ نوکری کی تلاش میں امریکہ آیا ہوا تھا۔ یہ ایک مسلم فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ لڑکا پوری طرح سے مسلمان تھا۔ بزرگ نے لڑکے سے پوچھا کہ تم یہاں پر نشے کی لت میں کیسے لگ گئے؟
لڑکے نے اپنا واقعہ سنانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ملک کے اندر بے روزگار تھا، مجھے وہاں پر کوئی بھی نوکری نہیں مل رہی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ دوسرے ملک جا کر نوکری کی تلاش کی جائے۔ پھر میں امریکہ چلا آیا، یہاں پر آ کر میں نے نوکری ڈھونڈنا شروع کر دی۔ کچھ دنوں بعد مجھے یہاں پر نوکری مل گئی۔ آفس کے اندر میری دوستی غیر مسلم لڑکوں سے ہو گئی۔ میں یہاں پر مختلف وقت میں جاتا تھا، ساری رات میں ان دوستوں میں مصروف رہنے لگ گیا۔ میں دین سے ایسے ہٹتا گیا جیسے میں دنیا کے اندر موجود ہی نہ ہوں۔ میں پوری طرح سے لبرل بن چکا تھا۔ شراب پینا، سگریٹ نوشی کرنا، یہ میرے لیے عام سی بات بن چکی تھی۔ ایک دن آفس کے اندر میرے مسلمان دوست نے مجھ سے کہا کہ تم نشے کے اندر ڈوبے چلے جا رہے ہو، تمہیں چاہیے کہ خود کو سنبھال لو، ورنہ یہ نہ ہو کہ تم خود کو برباد کر لو اور پوری طرح سے ان گورے لڑکوں کی طرح بن جاؤ۔ میں نے اپنے اس دوست کی ایک بھی نہیں سنی۔ میں نے اس کو برا بھلا کہا اور اس سے میں نے بات چیت کرنا ہی بند کر دی، جبکہ وہ مجھے سمجھانے کی باتیں کر رہا تھا، پر میں اس کے لیے الٹ سوچنے لگا۔ میرے دماغ پر نشہ طاری تھا، دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب رات کی ہی بات ہے، میں اپنے گورے دوستوں کے ساتھ پارٹی میں مصروف تھا۔ ہم نے ساری رات پوری طرح سے عیاشی کی، جتنا ہو سکا ہم نے شراب اور سگریٹ نوشی کی۔ جب میرا گھر جانے کا وقت آیا تو میں پوری طرح سے نشے میں دھت ہو چکا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا کہ مجھے گھر تک چھوڑ آؤ، تو وہ بھی میری طرح سے پوری طرح نشے کے اندر دھت ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے کئی باتیں سنائیں اور گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اب میں نشے کی حالت میں پوری طرح سے مدہوش ہو کر روڈ کے اوپر چلتے ہوئے آ رہا تھا، تو میں زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ نیچے زمین پر گر کر میں بے ہوش ہو گیا۔ اسی دوران آپ لوگوں نے آ کر مجھے اٹھایا۔ اگر آپ لوگ مجھے لے کر ہسپتال نہیں آتے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوتا۔ آپ لوگوں کی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ ہسپتال لے آئے، ورنہ میرا تو اس ملک کے اندر کوئی بھی نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اور میری مدد کرنے کو آ رہا تھا۔ بس یہ آپ ہی تھے جو میری مدد کو آئے۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ دنیا ایسی نہیں بنی۔ اس دنیا کے اندر ہم ایک امتحان کے تحت آئے ہیں، اس امتحان کو پاس کرنا ہی ہمارا فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ ہم بے معنی اس دنیا کے اندر رہ کر واپس چلے جائیں گے تو اپنے اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے کہ ہم دنیا کے اندر آ کر عیاشیاں کرتے رہے ہیں، جبکہ ان سوالوں کے جوابات نہ دے کر ہم وہاں پر خود کو شرمندہ کر لیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ تم دین کی طرف زیادہ توجہ دو۔ اب اس ہسپتال کے اندر تمہارا علاج ہوتا رہے گا۔ بزرگوں نے اپنے ساتھیوں سے مل کر کچھ پیسے اکٹھے کر کے اس کے علاج کے لیے دیے۔ کچھ ہی دنوں میں لڑکے کا علاج مکمل ہو گیا اور یہ پوری طرح سے صحت یاب ہو گیا۔ لڑکے نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہنے لگا کہ آپ کس مسجد کے اندر تشریف فرما ہیں۔ بزرگ نے لڑکے کو مسجد کا پتہ بتایا تو یہ لڑکا روزانہ کی بنیاد پر ان کے پاس آنے لگا اور آ کر درس و تدریس سیکھنے لگا۔ صبح سویرے یہ اپنے آفس کے اندر چلا جاتا تھا۔ جیسے ہی اس کو چھٹی ہوتی تو یہ واپس آ کر بزرگ کے پاس اس کی باتیں سیکھنے لگ گیا۔ ایک دن یہ آفس کے اندر ٹھہرا ہوا تھا تو اس کے وہی دوست واپس آ کر اس سے کہنے لگے کہ آج ہم دوبارہ پارٹی کر رہے ہیں، تم لازمی آنا۔ اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ نہیں، اب میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں آ سکتا، ہمارا اور آپ کا ساتھ بس یہیں تک تھا، اب دوبارہ آپ مجھے اپنی محفلوں میں نہیں دیکھیں گے۔ اس نے اسی وقت ان کو سیدھی باتیں سنا دیں اور پوری طرح سے دیندار آدمی بن گیا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر یہ مولانا صاحب بھی بہت خوش ہوئے کہ کم از کم ایک آدمی تو ہماری وجہ سے راہ حق پر آ گیا۔